अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खौफनाक इंकशाफात के हवाले से पहले तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ एक अहम मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद फौरी तौर पर एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया। लेकिन इंक्वायरी कमीशन तश्कील देते ही जब आवाज़ें उठना शुरू हो गई तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने फौरी तौर पर उन्होंने डीजीआईएसआई नदीम अंजुम के साथ एक खुफिया मुलाकात की। और उस मुलाकात के बाद ही, हालांकि इस मुलाकात के हवाले से डीजीआईएसआई नदीम अंजुम के साथ जो चीफ जस्टिस की जो मुलाकात हो चुकी है, इस मुलाकात के हवाले से मीडिया में कोई खबर नहीं चलाई गई। इस मुलाकात के फौरी बाद ही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से 6 जजों के खौफनाक इंकशाफात पर बाकायदा उन्होंने सो मोटो लेते हुए 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दी। तो क्या इसको ये समझा जाए कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जब डीजीआईएसआई नदीम अंजुम के साथ मुलाकात हुई तो उनकी बाहिमी मुशावरत के बाद ही ये सो मोटो लिया गया है? क्योंकि उससे पहले तो उन्होंने नहीं लिया, बल्कि उससे पहले तो उन्होंने वफाकी हुकूमत के हवाले किया था इस मामले को। लेकिन अचानक इस मुलाकात के बाद ही उन्होंने इस पर सो मोटो लेने का फैसला क्यों किया? इस मामले पर क्या होने वाला है? आज की समाज में क्या कुछ होता रहा और फिर आगे इस पर क्या कुछ करने के लिए प्लानिंग जो है वो तरतीब दिया जा चुका है। आज के प्रोग्राम में एक तो इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ नाज़रीन, एक और बड़ी खबर ये है कि जो चाइनीज़ इंजीनियर्स पाकिस्तान से जा रहे थे, उनके हवाले से खबर सामने आ चुकी है। वो अब पाकिस्तान में दोबारा काम करने के लिए उन्होंने कोई आमादगी का इज़हार किया है। उस हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है ज़राए से, ये भी आप लोगों तक पहुँचाएँगे। उसके साथ-साथ ये शेर अफ़ज़ल मरवत का क्या मामला है? आखिर पार्टी के अंदर इसके साथ क्यों इख्तिलाफ़ात किए जाते हैं और वजह इसकी क्या बनी है, ये भी बताएँगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह के अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मजीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक लाजमी करें। नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों की जानिब से खौफनाक इंकशाफात पर मुबनी खत लिखने के बाद एक कोहराम बर्पा हो चुका है। और कल भी आप लोगों ने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जज साहिबान को चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 8 जजों को बाकायदा बंद लिफाफे में एक पाउडर जो है जहरीली पाउडर के साथ जो हैं कुछ निशानात जो हैं थ्रेड के बनाकर बाकायदा 8 खतूत जो हैं उनको मौसूल हो गए। उसके बाद कल पूरे दिन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक हलचल मची हुई थी और वो पाउडर खोलते ही एक मुलाजिम की जानिब से उसके धुएं से उसकी आंखों में जलन शुरू हुआ और फिर उनको सांस लेने का इशू बन गया। और फिर बाकी जितने भी खतूत जो जजों तक पहुंचाए गए थे, उनको फौरी तौर पर उनके मुलाजमीन को कॉल करके कहा गया कि इस बाकी खतूत को ना खोला जाए, इसके अंदर एक मखसूस किस्म की पाउडर है जिससे आंखों में जलन हो जाती है। अच्छा, जो मुलाजिम था उसका कहना था कि काफ़ी देर तक ये जलन रही। तो उसके बाद जो है पहले तो खुफिया कैमरों के जरिए रिकॉर्डिंग की कोशिश की गई। फिर उन्होंने जब खत लिखा तो उसके बाद 8 जजों को बाकायदा थ्रेड के तौर पर बाकायदा 8 खत मौसूल हुए, जिसमें मैंने बताया कि पाउडर के साथ निशानात बनाकर भेजे गए और थ्रेड अलर्ट्स उनको किसी न किसी तरीके से पहुंचाए गए। और ये जिसके जरिए पहुंचाए गए थे, खातून के नाम पर ये खत आए थे, जिनकी वापसी की एड्रेस कुछ उसमें मेंशन उस खतूत में कहीं भी नहीं थी। खैर, इस मामले पर बाकायदा इस वक़्त पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही है, लेकिन इससे निकलेगा कुछ भी नहीं। लेकिन इस मामले के साथ-साथ जब ये मामला तूल पकड़ गया तो साथ-साथ अब सो मोटो ऑलरेडी चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ले चुके थे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था, उसमें साबिक के चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी की जानिब से उस पर माज़रत किया गया। उसकी वजह ये बनी थी, तक़द्दुस जिलानी का जो बेटा है, उन्होंने खुद भी इस इंक्वायरी कमीशन के वो खिलाफ कर चुके थे। 300 जो वकला ने खत लिखा था चीफ जस्टिस को कि इस पर खुद जो है बाकायदा बेंच तश्कील देकर इसमें तहकीकात करें, उसमें एक तसद्दुक़ जिलानी का बेटा भी शामिल था। तो खैर, घर के अंदर भी प्रेशर आने के बाद बताया होगा कि भाई आप जाते-जाते ये तो ना करें कोई ऐसा इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा बन गए जिससे हमें ज़िंदगी भर जो है ताने सुनने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में घर के प्रेशर के बाद तसद्दुक़ जिलानी ने बाद में उनको एहसास हुआ और फिर उन्होंने इस कमीशन से माज़रत कर लिया। अच्छा, इस इंक्वायरी कमीशन से माज़रत के साथ ही जब इस पर जो थोड़ा वो काम करने के लिए तैयार नहीं थे, तसद्दुक़ जिलानी ने उस वक़्त माज़रत नहीं किया था, चीज़ें थोड़ी मैच्योर नहीं हो रही थी, तो उसके बाद जो है बाकायदा चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब को अंदाज़ा हुआ कि ये मामला गंभीर हो रहा है। तो उन्होंने बाकायदा 3 रोज़ कबल एक अहम मुलाकात हो चुकी थी। ये ज़राए का ये दावा है और बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में बताया जा रहा है कि डीजीआईएसआई
ندیم انجم کے ساتھ 3 روز قبل حساس ادارے کے بڑے آفس جو اسلام آباد موجود ہے وہاں ایک ملاقات ہو چکی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان ایوان بھی اس ملاقات میں موجود تھے، اور یہ ملاقات کافی طویل رہی، اور اس ملاقات میں وزیر اعظم کے ساتھ یہ جو ملاقات ہو چکی تھی اس ملاقات کے بعد یہ ملاقات ہو چکی ہے ڈی جی آئی کے ساتھ۔ اچھا، اس ملاقات میں باقاعدہ تفصیلاً بات کی گئی ہے، اب اس میں کیا بات کی گئی ہے یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، لیکن ملاقات ہو چکی ہے، یہ بات اس حد تک کنفرم ہو چکی ہے، اور اس سے ملاقات کے بعد ہی یہ سو موٹو لیا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ملاقات کے ہی بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سو موٹو لینے کا فیصلہ کیوں کیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی تو وہ سو موٹو لے سکتے تھے۔ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ 6 جج صاحبان نے حکومت سے کوئی کمیشن بنانے کے حوالے سے اپنے خط پہ انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے تو سپریم جوڈیشل کونسل کو کہا تھا کہ اس پر تحقیقات کریں۔ تو آخرکار ان کو خود سپریم جوڈیشل کونسل کو براہ راست ججوں نے مخاطب کر کے ان سے اپیل کی ہے اس پر تحقیقات کرنے کے لیے، تو پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیوں اس معاملے کو حوالے کیا تھا وفاقی حکومت کے، اور پھر بعد میں ان کو یاد آیا کہ اس پر سو موٹو لینا چاہیے۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ ڈی جی آئی سائی ندیم انجم کے ساتھ جو ملاقات ان کی ہو چکی ہے ان کی باہمی مشاورت کے بعد کیا یہ کمیشن یہ 7 رکنی بینچ تشکیل دے کر اس میں سماعت کا آغاز ہو چکا ہے؟ کیا یہ سمجھا جائے؟ اور ساتھ ساتھ یہ جو سو موٹو انہوں نے لیا ہے اس میں 7 جج صاحبان شامل ہیں۔ آج بھی جو سماعت ہو چکی ہے اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلند بانگ دعوے تو کر رہے تھے کہ ہم آئین و قانون کی وجہ سے کہ میں جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں، اسی لیے میں نے وفاقی حکومت کو انکوائری کمیشن بنانے کے باقاعدہ میں نے ذکر کیا تھا، بتایا تھا، اور وفاقی حکومت پہ چھوڑا تھا کہ اس معاملے کو دیکھے۔ میں جمہوریت پسند تھا۔ جمہوریت پسند تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ذمہ کام لگا ہے، جو آپ سے تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، آپ اس پر تحقیقات کر لیتے، نہ کہ اس سے جان چھڑا لیتے۔ آلریڈی ایگزیکٹو جو ہیں وہ اس پر تحقیقات کر ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ ایگزیکٹو خود جو ہیں جس کے کنٹرول میں ادارے ہیں ان کی جانب سے یہ حرکت کی گئی ہے نیچ قسم کی، تو پھر آپ کیسے ایگزیکٹو کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ تحقیقات کریں؟ تو میرے خیال میں یہ افسوس کا ایک مرحلہ ہے، اور ابھی جو تحقیقات باقاعدہ 3 روز قبل جو ملاقات ہو چکی ہے ڈی جی آئی سائی ندیم انجم کے ساتھ، اس کے بعد جو سو موٹو لیا ہے، اس سے یہ بات کسی حد تک زیادہ پاورفل بن جاتی ہے کہ یہ باہمی مشاورت کے ساتھ ہی ایک سو موٹو جو ہے وہ دلوایا گیا ہے۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ یہ سپریم کورٹ میں یہ جو جوڈیشل یہ جو اس وقت بینچ کام کر رہی ہے آج بھی سماعت میں، وہ کہہ رہے تھے کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم ہر صورت لڑیں گے اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اور ساتھ کہا کہ کیا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہمیں ملک اور قوم کو برباد کرنا ہے؟ تو خیر، آج انہوں نے عدلیہ کی آزادی کے پر بات کی، انہوں نے کہا کہ اس پر ہم انصاف فراہم کر دیں گے، یہ وہ تمام باتیں ہو چکی ہیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ کوئی دستی اس میں فیصلہ اور اس میں کوئی انصاف ملنے والا نہیں ہے۔ آج بھی آپ لوگوں نے اندازہ کیا ہوگا کہ آج انصاف جو ہے اس طریقے سے ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، اور لیکن وہ اس کے ریمارکس ضرور آپ اس پر غور کر سکتے ہیں، ریمارکس آئیں گے، لیکن اس پر اس طریقے سے کوئی بھی بڑی ڈیولپمنٹ آ نہیں سکتی ہے۔ اچھا، اس میں ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ چند دنوں کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس میں سماعتیں ہوتی رہیں گی، کچھ چیزیں تحقیقات ہونے کے بعد جو ہیں باقاعدہ تمام چیزیں واضح اس طریقے سے نہیں ہوں گی، اور اس کے بعد باقاعدہ اس پر کچھ دن اس میں یہی سماعتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد براہ راست تو سپریم کورٹ یا پھر یہ 7 رکنی بینچ جو ہیں اس میں تو کوئی ڈیسیجن دینے کے پاور پہ تو ہے نہیں، ان کی جانب سے باقاعدہ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ اس میں ایک انکوائری کمیشن جو ہے تشکیل دیا جائے گا، اور وہ جو جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے گا وہ پھر اس پر غور کرے گا، تحقیقات وہ کرے گا۔ تو یہ سماعتوں کے سلسلے کے بعد ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے گا، وہ پھر تمام معاملات کو دیکھے گا، اور پھر اس پر وہ جوڈیشل جو کمیشن ہوگا وہ اداروں کے جو بندے ہیں، جو اداروں کے ہیڈس ہیں، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے بات کرنے کے بعد جو ہے حقائق قوم تک لانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن لائے جائے گا نہیں، کیونکہ آج بھی جو سماعت ہے وہ 29 اپریل تک جو ہے ملتوی ہو چکی ہے۔ اب اسی طرح 3-4 سماعتیں ہوں گی، معاملہ بالکل ہی سلو ہو جائے گا، معاملہ ٹھنڈا ہوتے ہی پھر بعد میں ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن کے ذریعے جو ہے تحقیقات کیا جائے گا، لیکن اس سے نکلے گا کچھ نہیں، اور پھر اسی طرح اس معاملے کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اور دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہے ناظرین یہ ہے کہ جو چینی جو انجینئرز تھے جن پر باقاعدہ
خودکش جو حملے ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے باقاعدہ چینی اس کمپنی کی جو انجینئرس تھے ان کی جانب سے ملک چھوڑ کر، پاکستان چھوڑ کر واپس جانے کے حوالے سے باقاعدہ تیاریاں ہو چکی تھی اور بہت سے انجینئرس جا بھی چکے تھے. لیکن اب جو ہے یہ خبر سامنے آ چکی ہے اب سے کچھ دیر پہلے کہ دوبارہ ایک بار پھر جو ہے اس وقت دیمر باچا ڈیم پر باقاعدہ کام کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور چینی کمپنی نے یہ فیصلہ کر کے کام باقاعدہ شروع کیا ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں تقریباً 350 چینی شہریوں نے کام شروع کر دیا ہے، جبکہ جو مقامی لوگ ہیں وہ 6000 کے قریب ہیں جو اس وقت وہاں اس ڈیم میں کام کر رہے ہیں. اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے باقاعدہ ایک بار پھر دوبارہ ان کو سیکیورٹی فراہم کر کے باقاعدہ ان کے تحفظات دور کرنے کے بعد جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. لیکن آپ اس سے بخوبی آگاہ ہے کہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ عمران خان کے دور میں اس معاملے کو مطلب جو کراکروم ہائی وے پر جو چائنیز کام کر رہے تھے، جو دیمر بادشاہ ڈیم پر کام ہو رہا تھا، جس تیزی کے ساتھ کام ہو رہا تھا سی پی اے کے اوپر، وہ عمران خان کے دور میں آ کر یہ بیٹھ گیا اور بڑے ٹیکنیکل طریقے سے امریکہ نے انٹرفیئر کر کے اس کو بٹھا دیا. اور ابھی بھی امریکہ اور اسرائیل کی بھرپور اس میں کوشش ہے کہ اس معاملے کو دبایا جائے اور پاکستان کے اندر ہونے والی انویسٹمنٹ کو روکا جائے تاکہ پاکستان ایشوز کا سامنا کرتا رہے اور چین کے لیے ایک راستہ مڈل ایسٹ تک جو ہیں وہ نہ مل سکیں. تو یہ ایک بڑے پلاننگ کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں جس سے یقیناً پاکستان کو ہی نقصان ہوگا، لیکن حکمران اور اس ملک کے جو طاقتور حلقے ہیں وہ اس پر دھیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا، تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ شیر عبد المروت صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے اندر بہت زیادہ متحرک آج بھی ہیں، لیکن وہ جتنے متحرک ہو رہے ہیں اتنے ان کے لیے مشکلات بھی پیدا ہو رہی ہیں. ایک وقت یہ تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ہیں تمام تحریک انصاف کے ٹاپ کی لیڈرشپ کو جیلوں میں بھیجا گیا. جو بچے تھے وہ بھاگے ہوئے تھے، ان کا اتا پتہ نہیں تھا، اور جو جیلوں سے اندر سے آ رہے تھے پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف سے علیحدگی کا اظہار کر رہے تھے. تو وہ مشکل ترین لمحات میں، وقت میں، اس وقت شیر افضل مروت ہی نظر آ رہے تھے جو ہر جگہ میں تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھا کر وہ باقاعدہ آواز بلند کر رہے تھے. بہت سے لوگوں کے ساتھ ہر ہفتے میں ایک بار جو ہے پریس کانفرنس کرتے تھے پریس کلب آ کر. تو مطلب اس وقت وہ دھڑلے سے بڑے بنداس طریقے آواز بلند کر رہے تھے. لیکن اب جو ہے آہستہ آہستہ سختیاں کم ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تو اب تحریک انصاف کے دیگر سیاسی رہنما اور وکلا جو ہیں وہ متحرک ہو کر اب اپنا نمبر بنانے کی ہر ممکن کوشش ان کی جانب سے بھی کی جا رہی ہے. تو اب جو پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے اپنے بلو سے نکل چکے ہیں اور ان کو اندازہ ہوا ہے تبھی وہ چیخ پکار کر کے سامنے آ رہے ہیں. تو اب وہ اپنی سپیس دوبارہ کریٹ کرنے کے لیے وہ ظاہر ہے ایک سپیس بنانے کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اس دوران شیر عبد المروت کے ساتھ جو ہیں بہت سے معاملات پر ٹکراؤ کا سلسلہ جاری ہے. کچھ دن پہلے شیر عبد المروت نے تحریک انصاف کی سوشل میڈیا سے ہی ان کے خلاف خبریں چلنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم علیحدہ کرنے کا اعلان وہ کر چکے تھے. بعد میں انہوں نے باقاعدہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے اس وقت وہ ایکٹیو کر چکے ہیں، جو ہر لمحہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور خبریں چلاتے ہیں، یعنی تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم سے وہ علیحدہ ہو چکے ہیں. کل بھی ہم نے اس حوالے سے شیر افضل مروت سے پوچھا کہ آپ کی پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ اس پر آپ کیا کہنا چاہو گے. ان کا کہنا تھا یہ اختلافات کرنے والے جو ہیں یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد کہاں تھے؟ اس وقت یہ غائب تھے. کل تک یہ خاموش تھے، تماشائی بنے ہوئے تھے، خوف میں تھے. ہم نے آواز بلند کیا مشکل وقت میں تو اب ہمیں ہی جو ہے وہ زیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہیں یہ جو اختلافات ہیں وہ مزید شدت اختیار کرنے کی وجہ سے خود پارٹی بانی عمران خان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خود چیئرمین گوہر خان کو بھی ایشوز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن ان کو اس وقت اس طرح کے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات رکھنا یہ پارٹی کی مزید تباہی کے مترادف ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.